वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे जिक्र करेंगे जो गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को यानी कि आज के दिन ही भारत ने एक यकतरफा कदम उठाया था, उसका आज एक साल मुकम्मल हो गया और उसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द अमल। एक तरफ तो आज पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए रैलियाँ निकाली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खसूसी तौर पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असम्बली से खिताब किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान का एक नया सियासी नक्शा जो है उसको जारी कर दिया है। इसके अंदर खसूसी तौर पे मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये जो नया नक्शा है इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, इन सब को एक ही रंग में जाहिर किया गया है। साथ में ये भी लिखा हुआ है मकबूजा कश्मीर के नाम के साथ कि ये मुतनाज़ा इलाका है और इसकी जो हैसियत है इसका तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। इसके साथ साथ जो ये नया नक्शा है इसके अंदर भारत के साथ जो दो और इश्यूज़ पाकिस्तान के थे जिनको हल करना था, सियाचिन और सर क्रीक, उनको भी शामिल किया गया है और इनको भी पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। ये कदम जो है गुज़िश्ता बरस जो भारत ने यकतरफा फ़ैसला किया कि अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो मकबूजा कश्मीर को एक खसूसी हैसियत हासिल थी उसको ख़त्म किया और उसके साथ साथ एक नया नक्शा जारी किया। और आज का जो ये कदम है ये इस भारत की एक साल पहले की जो कार्रवाई थी या फैसला था उसका एक जवाब है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये जो नया नक्शा है इसका इजरा मकबूजा कश्मीर की जो मुकामी क़यादत है और उसके साथ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को एतमाद में लेने के बाद किया है। पाकिस्तान का जो ये ताज़ा तरीन कदम है और इसका मुस्तक़बिल के अंदर जो मसला कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो किस तरह इवॉल्व करेगी, इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुईद साहब। ये मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती अमूर है। वेलकम टू द शो डॉक्टर मुईद यूसुफ। सर, सबसे पहले तो आप सर हमें ये बताएं कि इस नक्शे की या जो ये कदम पाकिस्तान ने उठाया है इसकी अहमियत क्या है और हुकूमत ये क्यों कह रही है कि ये पाकिस्तान का नया सियासी जो है वो मैप है। शुक्रिया आरिफा। देखिए, पहले तो ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ तरह के नक्शे होते हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान के माजी में जो हम पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप जिसको कहते थे वो इंतज़ामी नक्शे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स। इसी तरह होता है, मतलब ज़ाहिरी बात है वही मैप्स हैं लेकिन उनके अंदर डिटेल्स और होती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाईवे कौन सी, वाटर बॉडीज़, रेल ट्रैक वगैरह। पॉलिटिकल मैप हर मुल्क का इज़ ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ दैट नेशन एंड स्टेट, वो ये बताने के लिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या है अपनी टेरिटरी पे और कई दफ़ा अपने रीजन पे अगर कोई ऐसा इशू हो जो हमारे केस में है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल मैप पहले नहीं था इस तरह से, कम से कम कि दुनिया के सामने हम ये रखें कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। और ये ज़रूरी हो गया था। एक बड़ी वजह उसकी ये है कि भारत ने जो 5 अगस्त के बाद इक़दामात उठाए, उन्होंने अक्टूबर 2019 में एक नक्शा भी प्रोड्यूस किया, एक मजाका खेज नक्शा, एक गैर कानूनी नक्शा जिसमें उन्होंने तमाम AJK और GB अपना हिस्सा दिखाया और कहा जी अब तो हम अफगानिस्तान के हमसाए बन गए। तो खैर उस नक्शे को तो ना को पज़ीराई मिली, ना मिलनी चाहिए थी, ना मिल सकती थी, लेकिन हमने अपना असूली मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत UN रेज़ोल्यूशंस को सामने रखते हुए और अपने मुल्क की और कश्मीरी अवाम की जो ख्वाहिशात, उमंगें और एस्पिरेशंस हैं उनको सामने रख के ये नक्शा प्रोड्यूस किया। और आखिरी वजह इसकी ये थी कि बदकिस्मती से बहुत से मैप्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं जिसको हम ऑफिशियल भी कहते हैं। आप टेक्स्ट बुक उठाएं, अगर कोई टेक्स्ट बुक बरतानिया में पब्लिश हुई, सिंगापुर में पब्लिश हुई, उसमें एक और मैप है। यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड ने की तो एक और मैप है। फिर ऑफिशियल कई दफ़ा गलतियाँ हुई हैं, जहाँ कोई ऑफिशियल इदारे ने यूज़ किया वो गलत था। तो अब से इंशाल्लाह यही पॉलिटिकल मैप ऑफिशियल मैप है और इसमें
قانون جو بھی قانون سازی کی بھی اگر ضرورت ہے تو وہ کر کے اس کو یونیفارم بنایا جائے گا پورے ملک. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی جو پاکستان کا نقشہ ہوتا تھا، جو اسکولوں کالجز میں پڑھایا جاتا تھا، وہ تقریباً یہی تھا، مگر درمیان میں کہیں وہ تبدیل ہو گیا. ہاؤ کریکٹ از دس ویو کہ کہیں درمیان کے اندر ایٹ سم سٹیج اس میں تبدیلی کی اور اب ہم ریورٹ کر رہے ہیں بیک ٹو دی اوریجنل میپ دیٹ یوز ٹو ایگزسٹ، جو پڑھایا جاتا تھا اسکولوں اور کالجز میں؟ اچھا، اسکولوں کالجز پہ میں آتا ہوں. اس حد تک یہ بات درست ہے کہ ہمارے شروع میں جو میپس تھے ان میں انٹرنیشنل بارڈر ایسٹ ورڈ جو ہم نے دکھایا ہماچل پردیش اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے بیچ میں، وہ کئی میپس میں جو ہمارا لاسٹ میپ تھا 1976 میں جو آیا تھا اس سے قدرے فرق تھا. اور بھی کچھ اس میں تفریق تھی. ابھی والا جو 1976 کا میپ تھا، جو کل سے پہلے والا اور شروع والے میپس، ان میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو زیادہ قریب تھیں جو اب میپ آیا اس کے، وہ بیچ میں تبدیل ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ میپ تو پہلے کبھی نہیں تھا. لیکن نا اس میں تو ایسی چینجز بھی ہیں کہ فاٹا جو ہے وہ مرج ہوا، وہ ہم نے چینج دکھائی. اس کے بعد جو ہم نے لائن آف کنٹرول NJ 9842 کے اوپر سیاچن گلیشیئر کلیم کیا، وہ ظاہری بات ہے پہلے کبھی نہیں تھا. 1976 میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل میپ کبھی پہلے تھا. اسکول اور کالجز کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ ہوا کہ ہم نے تبدیل کر دینا میپ اور نئے آنا شروع ہو گئے ٹیکسٹ بکس میں. ہوتا یہ ہے کہ او لیول اے لیول کی کتابیں ہیں، کوئی اور IB سسٹم ہے جو بیرون ملک اوریجنز ہیں جن سسٹم کے، ان کی کئی دفعہ کتابیں بھی وہاں سے چھپ کے آتی ہیں. ان کتابوں میں جو مرضی میپ آ جائے، وہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، نظر نہیں تھی. کئی دفعہ تو اس میں ایسے ہوا کہ پورا متنازع علاقہ انڈیا میں دکھایا ہوا تھا. تو وہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہاں جو بھی کسی طالب علم کو پڑھایا جائے گا وہ ہمارا ہی نقشہ ہوگا. اچھا، اب آ جائیں ڈاکٹر معید یوسف اس بات پہ کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک سمبلزم ہے، اب ایک ہم نے اپنا اظہار کیا ہے یکجہتی کا، یا ایک سمبل ہے کہ ہماری یہ ہوپس اور ایسپریشنز ہے. اس سے زیادہ کوئی اہمیت ہے اس میپ کی یا اس فیصلے کی جو آپ نے کیا ہے، حکومت نے کیا ہے آج یا کل، whichever day you want to associate it with؟ میرا خیال ہے جی کہ سمبلزم کے علاوہ تمام چیزوں پہ اس کی اہمیت ہے. سمبلزم اہمیت نہیں ہے، سمبلزم تو شاید کرٹیک ہے. دیکھیے، پہلی بات، اگر آپ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرتے تو ہندوستان نے کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر. کس طرح؟ اپنا ایک جھوٹا مکاری پہ بیسڈ میپ دے کے پچھلے سال، تو آپ نے اس کی کلیئرلی نفی کر دی. دوسرا، ہندوستان کا ایک اسٹریٹجی کا پلر کیا ہے 5 اگست کے بعد سے؟ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو یہ بات باور کرانا کہ جی پاکستان ہندوستان کی تو بس ہو گئی بات چیت، اب آپ بھارت کا حصہ آگے چلیں، پاکستان از گیون اپ. بالکل واضح کر دیا اس میپ نے، نہ گیو اپ کبھی کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ انشاءاللہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ کبھی کریں. کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی بحث اس طرح کی آئے گی تو پاکستان رد کرے گا، اور اس سے زیادہ کیٹیگوریکلی رد نہیں ہو سکتا تھا جو ہم نے کلیئرلی تلافی کر دی ہندوستان کے اس نقشے کی. تیسری بات، دیکھیے کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پاکستان کی سپورٹ بڑھ چڑھ کے قائم ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور کہ وہ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اس کا ثبوت آپ کو انشاءاللہ تمام ملٹری سیج اور غاصبانہ قبضے اور جو ان کے وہاں پہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ اور وہ سارے کے باوجود آپ کو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ مقبوضہ کشمیر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں اس نقشے کے بارے میں، اور کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی 5 اگست کی ساری کمیونیکیشن ایفرٹ اور کارکردگی کے بارے میں. یہ انشاءاللہ آپ سب ہم دیکھیں گے اس کو کہ وہاں سے بہت مثبت جواب آئے گا. اور آخری بات، بہرحال آپ کو اپنے ملک کو اپنا ایک کلیئر پرسپیکٹو دینا ہے. آپ کی جو آنے والی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، اسکولوں میں جا رہی ہے، ایک کنفیوز میسج لے رہی ہے.
تو اس کی اہمیت میرا خیال ہے سمبلزم تو بالکل نہیں ہے، کم از کم یہ ہمارا گول نہیں تھا. باقی تمام چیزیں جو کرٹیک نہیں ہو رہی یا کرٹکس بات نہیں کر رہے وہ اس کی اصل اہمیت. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ پیغام ہے، آبویسلی ہم سب کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی پیغام ہے، مگر یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا، اس کو بین الاقوامی سطح پہ کس طرح دیکھا جائے گا، یا وہاں اس فیصلے کے حوالے سے اب کیا ہمیں کوئی اپنی جو اسٹریٹجی ہے ڈپلومیٹک اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے اندر یا کوئی نیا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا؟ Internationally, how will this map be taken and what will our response be or strategy be کہ اس میپ کو ہم نے انٹرنیشنلی کس طرح پریزنٹ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ میپ ہمارے ڈپلومیٹک ایفرٹ کی شروعات تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک اور عنصر ہے، ایک اور کڑی ہے، ایک اور ایفرٹ ہے، لیٹسٹ ایفرٹ آپ کہہ لیجئے. تو ہم تو اپنا موقف تو کسی طرح بھی چینج نہیں کر رہے، ہم تو صرف اپنا موقف ری انفورس کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن اور کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے. We are going to have an aggressive political and diplomatic strategy on Kashmir. یہ جو ہے کہ چھپ کے بیٹھنا، بات نہ کرنا، دیکھیے جو جھوٹ بولتا ہے وہ چھپے، جس کی سائڈ پہ سچ ہے وہ کیوں چھپ رہا ہے، جس کے پاس سٹوری ہے وہ کیوں چھپ رہا ہے. اور عارفہ دیکھیے بہت بات ہوتی ہے، ہندوستان بھی پروپیگنڈا کرتا ہے، دوبارہ کرے گا، کیا کہتا ہے کہ جی یہ تو پاکستانی ریاست کراتی ہے وغیرہ، یہ تو کوئی کشمیری نہیں، کوئی سول سوسائٹی نہیں. آج میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ اس پہ پلیز پورا پروگرام کیجیے. میں نہیں آپ کو بتاتا، آپ دیکھیے، میں آج دیکھ رہا ہوں اینڈ آئی واز فلڈ ود جوائے اینڈ ہیوملٹی. تمام دنیا کے بڑے سے بڑے نیوز پیپرز نے، میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو کور کیا ہے اور ایک ہی بات کی کہ کشمیر میں جو بھارت کے عزائم، جو بھارت کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہے وہ ناقابل قبول ہے. ٹائم سکوائر پہ ڈسپلے ہو رہی ہے کشمیری اسٹرگل، برٹش پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، ماربل آرچ میں ڈسپلے ہو رہی ہے. OIC کی انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کی آئی ہوپ آپ کی نظر سے ان کی سٹیٹمنٹ گزری ہے، وہ پلیز دیکھیے ہاؤ اسٹرانگلی اینڈ بولڈلی دے ہیو ریئیکٹڈ. سو ساری دنیا کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے، جو ہم اتنے برسوں سے بات کر رہے تھے بھارت کے بارے میں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کہاں جا رہا ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس، ہوپ فار دا کشمیریز، پرزنرز آف کانشنس آف کشمیر. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ بابری مسجد کی سائڈ پہ رام مندر پوجا، اور وہاں پہ ڈیوائسو ریٹرک، مسلمانوں کی سینسٹیوٹیز کو دوبارہ سے روندا جا رہا ہے. اور مجھے آج کسی نے بتایا، اگر یہ درست ہے تو آئی نیڈ ٹو ویریفائی اٹ، کہ جس مسلمان انڈین سٹیزن نے کیس کیا تھا کہ یہ بابری مسجد ہونی چاہیے، ان کو غالباً پہلا انویٹیشن گیا تھا کہ رام مندر کا آج وہاں پہ یہ پوجا ہو رہی ہے تو آپ تشریف لائیں. مطلب اس سے زیادہ ان ہیومن، اس سے زیادہ کیلس، اس سے زیادہ پیٹی میرے نزدیک ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر معید یوسف کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان نے نیا نقشہ بنایا ہے یا پولیٹیکل میپ جو ہے وہ جاری کیا ہے پاکستان کا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں کچھ یہ بھی بتائیے گا، ہم ایک انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پہ تو دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے، بٹ سر پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنلی حکومت کے اندر کب فیصلہ آپ نے کیا، کتنی دیر اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا بیفور یو ڈیسائیڈڈ کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یا یہ سٹیپ لینا ہے، اور پھر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو آپ نے کب اپروچ کیا؟ ذرا ہمیں تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز واٹ ایور ہیپنڈ ود ان دا گورنمنٹ رینکس، گیو اس ایز مچ آف اے پکچر آف واٹ ہیپنڈ دیئر ایز یو کین. میں آپ کو دو تین چیزیں کہتا ہوں، بیکاز ایز یو نو آئی ایم آلسو نیو ٹو دا سسٹم. میرا بھی یہ ایکسپیرینس جو ہے اس لحاظ سے از ڈفرینٹ.
پہلی بات تو یہ کہ آپ سمجھ سکتی ہیں دس از اے ویری انٹریکیٹ نوانسڈ ایشو. میپ ہے، لگتا یہ ہے کہ آپ نے 2 لائنیں ادھر اور 2 لائنیں ادھر، بٹ یو کین انڈرسٹینڈ اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہیں، ریپریکاشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں، بینیفٹس ہیں اور پوٹینشیل لاس ہے اگر آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ نہ سکیں. سو اس پہ بہت سا وقت لگا ہے، لیکن جو کی ہے وہ میں آپ کو 2 اس کے پہلو بتانا چاہتا ہوں. میں خود یہ بات یہاں اس عہدے پہ آنے سے پہلے بات ہوتی تھی کہ کوآرڈینیشن ایشوز ہوتے ہیں کئی دفعہ اور مشکل ہوتا ہے سارے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ جو سکسیس میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میپ ہے، یہ 5 اگست آپ نے دیکھا ہے، آئی ایم شیور اللہ کرے کہ سب کو نظر آیا ہو کہ ایک فرق لیول پہ ہم نے آپریٹ کیا ہے. نمبر آف ایکٹیویٹیز، کوآرڈینیشن، اسٹریٹجی، اور جو آج کوریج الحمدللہ دنیا میں ملی ہے ہمیں اور کشمیر کاز کو، ہمیں تو نہیں، کشمیر کاز کو، every single department, ministry, institution worked together day and night. میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوآرڈینیشن کہ شاید وہ کسی ڈیولپ کے بھی ڈیولپ ملک میں نہ ہوتی ہو. یہ کشمیر ایشو پہ ہماری ہے اور ایشوز پہ بھی، لیکن اس پہ ڈیفینیٹلی ہے، یہ میں آپ کو پرسنلی بتا سکتا ہوں. تو اس میں بہت محنت ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے، بہت راتیں لگی ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، کولیگز کی، ڈفرینٹ منسٹریز کی بہت سے انسنگ ہیروز ہیں. لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ اور بھی اہم ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے سیاسی قیادت کو آن بورڈ لینا ہے تمام پارٹیز کی، اور سب سے اہم آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو. تو اس پہ ہم نے وقت صرف کیا، اور اس کا جو آخر میں اس کو اکٹھا کرنا تھا، تو غالباً 2 دن پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور میں ایل او سی کے دورے کے بعد مظفر آباد گئے. وہاں اے جے کے کی قیادت اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول مسلم کانفرنس، ان کے ساتھ مشاورت ہوئی. 5 اگست پہ بھی، نقشے پہ بھی، اور بھرپور حمایت ملی. کوئی بھی ڈسینٹنگ، کوئی کنسرن والی وائس نہیں تھی. پھر کابینہ میں جانے سے پہلے فارن آفس میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے بلایا گیا. وہاں بھی میپ پریزنٹ ہوا اور کوئی اس میں کنسرن نہیں تھا، تمام لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ ایفرٹ ہم کر کے پھر کابینہ میں گئے، بیکاز وداؤٹ دیٹ اٹ وڈ میک نو سینس. کشمیر پولیٹیکل ایشو تو نہیں ہے، کشمیر ایک نیشنل ایشو ہے، بالا تر ہے پالیٹکس سے، اور اسی وجہ سے یہ پورا پروسیس کیا ہے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے شاید میپ، اور ٹھیک ہے، وجہ ہے، لیکن اس میں بہت سے گھنٹے، دن اور ہفتے صرف ہوئے ہیں ہماری پورے حکومت کے، ڈپارٹمنٹس کے، انسٹیٹیوشنز کے. ایوری بڈی از ورک ٹوگیدر آن دس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی کشمیر کے اوپر جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھیں گے، بٹ ود اے ڈفرنٹ گیسٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کی طرف سے ایک نیا سیاسی نقشہ جاری ہوا ہے، اس کے سفارتی اثرات کیا ہوں گے، اور مستقبل کے اندر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا کیا کوئی کردار ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان نے نیا سیاسی جو نقشہ ہے اس کے اندر مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کرنے کے بعد اس نقشے کو اقوام متحدہ میں پیش کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے اس روایتی موقف کو نقشے میں بھی برقرار رکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اصل آئینی حیثیت ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہونا چاہیے.
اس کے ساتھ ساتھ جو نیا نقشہ ہے اس کے اندر فرنٹیئر انڈیفائنڈ یعنی کہ غیر تعین شدہ سرحد کا کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے. اس کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ فرنٹیئر انڈیفائنڈ کا جو اصل تعین ہے یہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے بعد کیا جائے گا. تحریک انصاف حکومت جو ہے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ سمیت جو باقی بین الاقوامی برادری ہے اس میں اٹھانے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کا دعویٰ تو کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے؟ کیا وہاں سچ مچ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو سکتا ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کشمیریوں کو جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر بس رہے ہیں ان کو کیا اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مکرم صاحب، یہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہے پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا سیاسی نقشہ ہے جو پاکستان نے جاری کیا ہے اس کا سفارتی لحاظ سے کیا جو ہے اثرات ہوں گے، اور اس کو ہم جب یونائٹڈ نیشنز میں پریزنٹ کریں گے جیسے کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا، یا اس کا ساتھ میں پروسیس بھی ہمیں سمجھائیے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو نقشے ہم نے جاری کیے ہیں یہ جو پاکستان کی جو ایسپیریشنز ہیں، جو پاکستان کی ایسپیریشنز تھی 1947 میں جب پارٹیشن میں ہم پاکستان بنا تھا، تو اس وقت تو یہ پرزمپشن ہماری ہر وقت تھی اور رہی ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہوگا. جو پاکستان کا نام ہے جس میں کاف یا کے لکھا ہے وہ کشمیر کے بارے میں ہے. وہ تو ہماری تو ہر وقت یہ پوزیشن رہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور پارٹیشن کی جو پرنسپلز تھیں، جو ہندو میجورٹی مسلم میجورٹی جو پرنسپل تھیں، اس کے تحت کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اور ہوگا. اسی ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مہاراجہ تھے کشمیر کے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا پینڈنگ ایکسیشن ٹو پاکستان. وہ اسٹینڈ اسٹل ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا، وہ تو ایک فراڈ انہوں نے بنایا کہ ایکسیشن انسٹرومنٹ جو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، وہ سائنڈ انسٹرومنٹ تو نہیں پیش کیا گیا. تو یہ ہماری ایسپیریشن تھی، اور یہ ایسپیریشن کو ہمیں ایکسپریشن کی ضرورت تھی، اسپیشلی آفٹر جو ہندوستان نے جو نئے نقشے انہوں نے جو جاری کیے ہیں اس کے جواب میں ہم نے اپنی جو ایسپیریشن جو ہماری پوزیشن ہے اوریجنلی اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے ان نقشوں کے ساتھ. سر تو یہ بتائیے گا کہ اب بہت سی تنقید ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر، اس کی ان ایفیکٹونیس پہ بارہا بات ہوتی ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا فورم بن گیا ہے جس کے اوپر کوئی خاص نہ تو اس کی اہمیت رہ گئی ہے اور نہ یہاں کوئی فیصلے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اب is that an effective strategy؟ کیا ہمیں اب کہیں maybe we need to look at other avenues؟ دیکھیے آپ کی جو پوزیشن ہے، جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے کہ سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہے. یہ کیونکہ ہندوستان نے، پاکستان نے اور یونائٹڈ نیشنز نے تینوں نے اس کو منظور کیا تھا، تو یہ لیگل پوزیشن تو چینج نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان نے آفٹر آل اگر ہم نے کشمیر کا حل نکالنا ہے، اگر کشمیری عوام کو اپنی خود مختاری ہم نے جائز کرنی ہے، تو وہ صرف ہم کر سکتے ہیں جو سیکیورٹی کونسل نے جو فیصلہ کیا ہے کہ final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be decided by its people in accordance with the holding of a plebiscite. تو یہ تو ہماری ایک لیگل پوزیشن ہے، اس سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم بار بار
یونائٹڈ نیشنز میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں 40 سال سے یہ مسئلہ دبا ہوا تھا, دوسری حکومتوں نے اس کو اٹھایا نہیں یونائٹڈ نیشنز میں, تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہی ظاہر ہوا کہ ہم اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ 5 اگست میں انہوں نے جو یہ زیادتی کی ہے, جو یونیلیٹرل میجرز اڈاپٹ کی ہیں, تو ہمیں پھر ہمارے اوپر یہ ایک اوبلیگیشن تھی کہ ہم واپس لے آئیں اس کو سلامتی کونسل میں. سلامتی کونسل کو ریمائنڈ کریں کہ جی آپ کے فیصلے یہ ہیں کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت یہ مسئلہ حل ہوگا. تو اسی لیے ہم نے یہاں لے آیا ہے. جہاں تک کہ یہ رہتا ہے کہ جی سلامتی کونسل کتنی افیکٹو ہے یا نہیں ہے, وہ تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں سلامتی کونسل کے سامنے, اور یہ مسئلے جو ہیں وہ پاور پالیٹکس میں اس میں شامل ہوتے ہیں, اور مسئلے ایک دن میں حل نہیں ہوتے ہیں. پر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو ہماری لیگل پوزیشن ہے اس کو ہم ظاہر کریں, اسی کے بیسس کے اوپر ہم جو کشمیری عوام ہے جو ان کا اسٹرگل ہے اس کی حمایت کریں, کیونکہ لیگل اور لیجیٹمٹ اسٹرگل ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے. بالکل صحیح. منیر صاحب, آپ نے بہت وقت گزارا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اس کے علاوہ بھی آپ وہاں رہائش بھی آپ کی وہیں ہے کافی عرصے سے. سر یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے سال کے اندر کتنا کوئی جو ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے, اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ 5 اگست سے پہلے بھی مسائل تھے, مگر لگتا یہ تھا کہ جیسے جو بھارت ہے, جو اس کی ایک تصویر ہے ویسٹ کے سامنے, یا کشمیر کتنا ایک بڑا ایشو ہے, یہ چیزیں بہت irrelevant سی ہو گئی تھیں. اب 5 اگست 2019 کے جو واقعات ہیں اور اس کے بعد جس قسم کی پروٹیسٹ ہم نے انڈیا کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھیں, تو جو ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے بھارت کا, اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے, اور اس سے کتنا فرق پڑے گا جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں؟ جی میرے خیال میں بہت اہم تبدیلی آئی ہے. ایک چیز تو کشمیر کا جو مسئلہ جو دبا ہوا تھا وہ دنیا کے سامنے پھر آ گیا ہے, اب ایک انٹرنیشنل ایشو پھر بن گیا ہے, اور دنیا کو پوری اس مسئلے کے بارے میں ابھی سب جو حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی ہے. دوسری چیز, جو ہندوستان نے جو زیادتی کی ہیں, جو اس کی جو حکومت ہے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں, جو زیادتی کی ہیں کشمیر میں, جو زیادتی دوسری بھی زیادتی جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف وغیرہ, ان سب وجہ سے ان کا جو امیج تھا کہ لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ اور ویلیوز وغیرہ وغیرہ, وہ سب رد ہو گیا ہے, اس کے اوپر پانی پھر گیا ہے. اور مودی صاحب کی جو اصلیت ہے وہ دنیا کے سامنے اب آ گئی ہے. یہ ملک ہے جو چھوٹے ملکوں کے خلاف یہ ڈومینیشن اور کوورشن اور ٹیررزم کرتا ہے, بس جب بڑا ملک کے سامنے آتا ہے تو پھر بالکل بیٹھ جاتا ہے. تو اس قسم کی یہ جو حکومت ہے ان کی تو پول کھل گئی ہے, اور میرے خیال میں ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہندوستان کی جو غلطیاں ہیں اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اور کشمیری جو کاز ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام جو تھا, ہماری کوشش تھی کہ خصوصی طور پہ آج ہم کشمیر پہ بات کریں, اور خاص طور پہ بات کریں کہ اس کا جو مقدمہ ہے اگر پاکستان نے لڑنا ہے تو اس کو بین الاقوامی سٹیج کے اوپر کس طرح لڑنا پڑے گا. یہ
ایک ایسی جنگ ہے لٹرلی ایک ڈپلومیٹک وار جس کو کہتے ہیں وچ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. یہ 6 مہینے سال یا 2 سال کی شاید بات نہ ہو, بٹ اگر کسی نے کشمیریوں کا جو کیس ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو لے کر اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے, جو کشمیر جو ویلی کے اندر اس وقت ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے, تو وہ صرف پاکستانی حکومت ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ تیار ہے اس کے لیے. ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو وہ سنجیدہ بھی لگتے ہیں, مگر اس کے لیے ان کو تھوڑی سی پلاننگ بھی کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک نقشہ بنا دینے سے جو ہے وہ پہلا قدم ہوگا. یہ دس از ناٹ دی اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ. اب کوشش حکومت کو یہ کرنی ہے کہ نہ صرف وہ ایک حکمت عملی بنائیں بلکہ ایک ایسی براڈ بیسڈ حکمت عملی بنائیں جس کے اندر وہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور بھی سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے بنائیں, اور ایک اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بنائیں تاکہ سب آن بورڈ ہوں, اور اس کے بعد ہی شاید انٹرنیشنل لیول پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ تو یہ جو مسئلہ ہے اس طرح آسانی سے صرف پاکستان کے اندر بات کرنے سے حل نہیں ہوگا. جسٹ لیونگ یو ود اے لٹل فوڈ فار تھاٹ. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.